नाज़रीन, कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान और दुनिया भर में एक इंडियन सीरीज को नशर किया गया, मगर इस सीरीज पर पाकिस्तान में पाबंदी लगा दी गई। फवाद खान और सनम सईद की इंडियन सीरीज बरज़ख को पाकिस्तान में यूट्यूब से हटा दिया गया है। फवाद खान और सनम सईद की इंडियन सीरीज बरज़ख को पाकिस्तान में यूट्यूब से क्यों हटाया गया? दर हकीकत इस ड्रामे में ऐसा क्या दिखाया गया है जिसकी वजह से ये ड्रामा पाकिस्तान में तनकीद का निशाना बना? पूरी कहानी क्या थी, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि दोबारा ये सीरीज कब और किस अंदाज से नशर की जाएगी। नाज़रीन, फवाद खान और सनम सईद 10 बरस बाद एक बार फिर एक साथ होंगे। पाकिस्तान में टीवी ड्रामे के शायकीन के लिए बरज़ख का इंतजार करने के लिए ये एक शह सुर्खी काफी थी, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की मुश्तरका प्रोडक्शन में बनने वाली सीरीज और रिलीज के बाद ऐसे तनाजात में घिरी कि उसे नशर करने वाले इंडियन चैनल जी जिंदगी ने उसे पाकिस्तान में यूट्यूब से हटाने का ऐलान कर दिया। 6 अक़सात पर मुश्तमिल इस सीरीज की आखिरी किस्त 6 अगस्त को यूट्यूब पर जारी की गई, लेकिन उसी दिन एक बयान में कहा है कि 9 अगस्त के बाद पाकिस्तान में यूट्यूब पर इस ड्रामे तक रसाई मुमकिन नहीं होगी। चैनल के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान में मौजूदा अवामी जज्बात की रोशनी में हमने यूट्यूब पाकिस्तान से बरज़ख को रज़ाकाराना तौर पर हटाने का फैसला किया है। इस ड्रामा सीरीज की पहली किस्त नशर होने के बाद ही पाकिस्तानी शायकीन की तरफ से इस पर शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिला, जिन्होंने इस सीरीज के मौज़ूआत को फहश, इश्तियाल अंगेज और इस्लाम में इक़दार के खिलाफ करार दिया था। नाज़रीन, बरज़ख अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब रुकावट है, जबकि दीनी एतबार से इससे मुराद किसी शख्स की वफात के बाद रोज़े क़यामत तक का अरसा है। नाज़रीन, ड्रामा सीरीज बरज़ख की कहानी आसिम अब्बास की तहरीर करदा है, जो इस सीरीज के हिदायतकार भी हैं। इस वेब सीरीज में मुख्तलिफ किरदारों के दरमियान पेचीदा ताल्लुकात और समाजी मसाइल को पेश किया गया है। बरज़ख की कहानी एक 76 साल शख्स जाफर के गिर्द घूमती है, जो आलम बरज़ख में मौजूद अपनी पहली मोहब्बत से शादी के लिए अपने बेटों को मदऊ करता है। एक तरफ जाफर अपनी शादी के लिए आलम बरज़ख को जाने की तैयारियों में है, जबकि दूसरी तरफ इस बस्ती के लोग दो दुनियाओं के लोगों के इस मिलन से दुनिया के फतह होने के खौफ में है। इस कहानी में अदब की जदीद तकनीक, मैजिकल रियलिज्म या जादुई हकीकत निगारी से काम लिया गया है, जिसमें माजी और हाल की दुनियाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और कहानी के मरकज में वो लोग हैं जो अपनी शनाख्त और जज्बात के हवाले से कशमकश का शिकार हैं। नाज़रीन, इस सीरीज में हयात बाद अज़ मर्ग, ज़हनी सेहत, ज़चगी के बाद डिप्रेशन, जबरदस्ती शादी जैसे मौज़ूआत के अलावा नफ्सियाती मरीजों की देखभाल करने वाले अफराद के मसाइल पर भी रोशनी डाली गई है। लेकिन बेशतर पाकिस्तानी शायकीन को सीरीज के कुछ मनाजिर और मौज़ूआत पर शदीद एतराज रहा है और उनका दावा है कि इससे जिना, हम जिन्स परस्ती और जादू टोने की तरवीज हो रही है। बरज़ख की पहली किस्त के पहले मंजर पर ही नाजरीन की तरफ से फहाशी फैलाने का इल्जाम लगा, तो तीसरी किस्त में हम जिन्स परस्ती को फरोग देने का इल्जाम उस वक्त सामने आया जब उस किस्त के एक मंजर में 2 मर्द किरदार एक दूसरे को बोसा देने के करीब दिखाई दिए। नाज़रीन, ये ड्रामा पाकिस्तानी चैनल्स पर नशर नहीं किया गया था, बल्कि ये वेब सीरीज भारतीय स्ट्रीमिंग वेबसाइट ZEE5 के लिए बनाई गई थी और उसे जी जिंदगी के यूट्यूब चैनल पर भी रिलीज किया गया। ये ड्रामा सिर्फ 6 अक़सात पर मुश्तमिल था, जिसके मुकम्मल नशर होने और पाकिस्तानी नाज़रीन की जानिब से बेपनाह तनकीद और मुखालफत के बाद पाकिस्तानी नाज़रीन के लिए यूट्यूब से हटाने का ऐलान किया गया। नाज़रीन, ये कहा गया है कि बरज़ख पाकिस्तान में बेहयाई और बदकिरदारी को फरोग दे रहा है। ये ड्रामा इस्लामी मुआशरे के खिलाफ और मुल्क की इक़दार के मनाफी है। ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने सबसे बड़े गुनाहों की फहरिस्त बनाकर उन पर यह ड्रामा बनाया है। नाज़रीन, हकीकत भी यही है कि यह ड्रामा सीरीज इस्लामी इक़दार के बिल्कुल खिलाफ है। ड्रामे के इब्तदाई सीन ही बहुत बालिगाना थे। खुले आसमान तले एक पेड़ के नीचे नीम बरहना मर्द उल्टा लेटा फल खा रहा है। उसकी पुश्त पर एक औरत का हाथ आता है, जिसे वो अपना आधा फल पकड़ा देता है। वो औरत का हाथ उस मर्द की कमर पर उस फल का रस निचोड़ता है। इस तरह बरज़ख की तीसरी किस्त में 2 मर्द किरदारों के दरमियान रोमानवी मनाजिर और रग़बत दिखाई गई थी। इसके अलावा सीरीज में गैर इखलाकी मवाद और बच्चों की ज़हन साजी भी दिखाई गई है, जिसके बाद सीरीज पर पाबंदी लगाने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा था। पाकिस्तान में यूट्यूब से इस सीरीज को हटाए जाने के ऐलान के बाद इस ड्रामा सीरीज बरज़ख के खिलाफ मुहिम चलाने वाले अफराद इसे अपनी कामयाबी
انقلابی قرار دیتے ہیں۔ ناظرین، فیشن ڈیزائنر ماریا بی نے برزخ کے خلاف ایک ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس ڈائریکٹر نے قرآن مجید میں سے جو سب سے بڑے گناہ ہیں ان کی ایک فہرست بنائی اور ان پر ایک ڈرامہ بنا دیا۔ پاکستانی گلوکارہ آئمہ بیگ نے برزخ کو پاکستان میں یوٹیوب سے ہٹائے جانے کی خبر کے بعد انسٹاگرام پر لکھی گئی پوسٹ میں لکھا کہ معذرت کے ساتھ یہ اس طرح کی فلم نہیں تھی جو ہماری نسل دیکھنا چاہتی تھی، شاید یہ توجہ حاصل کرنے کا بدترین ذریعہ تھا۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سیریز کو ہٹ کرنے کے لیے ایسا غیر اخلاقی مواد استعمال کیا گیا، جبکہ کچھ ناقدین یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت LGBTQ سے متعلق ذہن سازی کی کوشش کی گئی۔ پیمرا نے سوشل میڈیا پر جاری کیے گئے بیان میں کہا کہ ڈرامہ سیریز برزخ آن لائن پلیٹ فارمز پر نشر کیا جا رہا ہے۔ آن لائن اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پیمرا کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے۔ پیمرا نے اپنے بیان میں نشاندہی کی ہے کہ یہ سیریز پیمرا کے لائسنس یافتہ سیٹلائٹ چینل سے نشر نہیں کیا جا رہا۔ اب برزخ سیریز پر بڑے سوال کھڑے ہو چکے ہیں اور اس کو ریلیز کرنے والوں نے بھی تنقید کے آگے بے بس ہو کر اس کو یوٹیوب سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سیریز نشر ہو چکی ہے اور ایسے میں جس نے بھی اس کو دیکھا اس کے ذہن پر اس کا اثر تو پڑ سکتا ہے۔ اب اگر سوشل میڈیا پر سیریز میں سے کچھ بھی دکھایا جا سکتا ہے اور اس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو آنے والے وقت میں اس طرح کا مواد دکھایا جاتا رہے گا اور یہ سیریز آپ کو سوشل میڈیا پر ضرور ملے گی کہ سوشل میڈیا مواد پر ایسی سیریز کو سینسر کرنے کا کوئی میکانزم بنایا جا سکے جو کہ اب تک موجود نہیں ہے۔ ناظرین، یزید ابن معاویہ کون تھا؟ یزید ابن معاویہ علیہ اللعن کے 3 بڑے جرم کیا تھے؟ علیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتل اور امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر اقدس کی بے حرمتی کے بعد یزید ابن معاویہ علیہ اللعن کا انجام کیا ہوا تھا۔ یزید کی موت کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے؟ موت کے وقت یزید کے بیٹے نے اس کی سلطنت لینے سے کیوں انکار کیا تھا؟ یزید کی قبر کہاں واقع ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے اور آج ہم آپ کو تاریخ کے پلید ترین انسان یزید ابن معاویہ علیہ اللعن کے مظالم اور اذیتناک اور عبرتناک موت کی مکمل داستان سنائیں گے، مگر آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل آب حیات کو سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، یزید ابن معاویہ علیہ اللعن خاندان بنو امیہ کا دوسرا ظالم و جابر حکمران تھا۔ معاویہ ابن ابو سفیان کے وقت کے جس نے خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا اور خلیفہ وقت کے خلاف جنگ لڑی اور خلیفہ وقت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیعت سے انکار کیا اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق اس نے خلافت اسلامیہ کو ملوکیت میں اور جابرانہ حکومت میں تبدیل کیا اور تخت حکومت پر فائز ہو گیا۔ معاویہ ابن ابو سفیان کے بعد یزید ابن معاویہ نے حکومت سنبھالی اور اس دوران حکومت کا دارالخلافہ دمشق تھا۔ ناظرین، معاویہ ابن ابو سفیان نے اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو، جو کہ شقی القلب اور فاسق و فاجر تھا، اپنا جانشین مقرر کیا اور مسلمانوں سے بزور شمشیر اس کی بیعت طلب کی۔ اگر انہی کے مطابق اس حکومت کو خلافت بھی مان لیا جائے تو اس نے خلافت کو موروثیت میں تبدیل کر دیا، کیونکہ پہلے کسی بھی خلیفہ نے اپنی اولاد کو اپنے خلافت کا وارث نہیں بنایا تھا۔ معاویہ ابن ابو سفیان نے اپنے بیٹے یزید کو، کہ جس کے اعمال اور کردار سے وہ بخوبی واقف تھا، اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ ناظرین، یزید ابن معاویہ علیہ اللعن کے بدترین اور سیاہ ترین واقعات میں سے واقع کربلا سر فہرست ہے، جس کی وجہ سے وہ رہتی دنیا تک انتہائی نفرت انگیز شخصیت کے طور پر یاد کیا جائے گا۔ یزید کا پہلا جرم واقع کربلا ہے اور اس کے دور حکومت میں اس کے حکم پر کربلا میں نواس رسول امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کو ان کے 72 جانثاروں کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر اقدس یزید کے دربار میں لایا گیا، جبکہ روایات کے مطابق اسی نے ان کی شہادت کا حکم دیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو خصوصی طور پر یہ ذمہ داری دے کر کوفہ پر مامور کیا۔ اور جب امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر انور اس کے سامنے آیا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا اور ان کے اہل خانہ کو قید رکھا اور غزوہ بدر اور دیگر غزوات میں جہنم واصل ہونے والے بنو امیہ کے بزرگوں کے نام لے لے کر اشعار پڑھے اور اہل بیت اطہار کا مذاق اڑایا۔ ناظرین، یزید ابن معاویہ علیہ اللعن کا دوسرا جرم خانہ خدا بیت اللہ شریف پر سنگباری تھی۔ اس نے بیت اللہ یعنی اللہ رب العزت کے عظیم گھر پر پتھر برسائے۔ اسی دور میں عبداللہ ابن حنظلہ کی تحریک کو کچلنے کے لیے مدینہ میں بھی قتل عام کیا، جو واقع حرہ کے نام سے مشہور ہے، اور عبداللہ ابن
زبیر کے خلاف لڑائی میں خانہ کعبہ کو مسمار کیا اور نظر آتش بھی کیا۔ یزید کا تیسرا جرم مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کرنا تھا۔ مسجد نبوی میں گھوڑوں کو باندھا گیا اور مدینہ رسول میں کنواری لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا گیا۔ ہزاروں صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کو شہید کیا گیا۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ تقریباً 1000 صحابیات اور اصحاب کرام کی گھر والی عورتوں کو زنا بالجبر کیا گیا اور مدینہ میں 1000 عورتیں حاملہ ہوئیں۔ ناظرین، یزید علیہ اللہ نے زمین پر فساد پھیلایا، حرمین شریفین اور خود خانہ خدا، کعبہ معظمہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت بے حرمتیاں کی۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، ان کی لید اور پیشاب منبر عطر پر پڑے رہے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں معاذ اللہ اذان اور نماز معطل رہی۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ واقع حرہ کے دوران 3 دن تک مدینے میں اسلام معطل رہا اور یزید ابن معاویہ علیہ اللہ کی طرف سے یہ ہدایت تھی کہ مدینہ کو فتح کرنے کے بعد 3 دن کے لیے تم سب لوگوں پر مدینہ حلال ہے۔ مکہ و مدینہ اور حجاز میں ہزاروں صحابہ کرام و تابعین بے گناہ شہید کیے گئے۔ اس نے اپنے فوجیوں پر عورتوں کے زنا کو حلال کیا ہوا تھا۔ کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف شریف پھاڑا گیا اور جلا دیا گیا۔ ناظرین، یزید ابن معاویہ علیہ اللہ کی موت ایک معمہ ہے اور انتہائی عبرتناک بھی ہے۔ تاریخ اس کی موت کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں کرتی نظر آتی ہے۔ واقع کربلا کے کچھ دنوں بعد یزید پیٹ اور آنتوں کے زخموں میں مبتلا ہوا اور ان زخموں نے اسے ایسا تڑپایا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ حمس میں جب اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت سے متعلق اسے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ معاویہ ابن یزید نے بے ساختہ چیختے ہوئے کہا، نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہہ کر باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خون کے دھبے ہوں، میں اس کو کسی بھی صورت قبول نہیں کر سکتا۔ ناظرین، یاد رہے کہ یزید کے والد اور دادا نے فتح مکہ کے وقت اسلام کو قبول کیا اور یزید کے والد نے بعد میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو اس وقت خلیفہ وقت تھے ان کے خلاف خروج کیا اور ان کے ساتھ جنگیں لڑی۔ یزید ابن معاویہ علیہ اللہ نے اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پر معاویہ رکھا ہوا تھا اور اسی بیٹے نے اسے ایسی ذلت اور حقارت سے کہا کہ اللہ مجھے ایسی حکومت سے محروم رکھے کہ جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے خون پر رکھی گئی ہو۔ ناظرین، یزید اپنے بیٹے کی بات سن کر تڑپ اٹھا اور سٹ پٹا گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں مارنے لگا اور موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئی تھیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ تکلیف کی شدت سے وہ چیخیں مارتا رہتا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ اس پر اللہ رب العزت کا عجیب قہر نازل ہوا اور اس کی زندگی ہی اس کے لیے جہنم بن گئی اور پانی کے بغیر بھی وہ تڑپتا رہتا تھا اور پانی پی کر بھی وہ ایسے چیختا تھا جیسے کوئی سور چیختا ہے۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی موت واقع ہوئی اور اس کی لاش میں ایسی ہولناک بدبو پھیل گئی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ جیسے تیسے اس ملعون کو دفن کیا گیا اور جہنم رسید ہو گیا۔ ناظرین، یزید کی موت کا یہ واقعہ کتاب تاریخ کربلا کے صفحہ نمبر 345 پر موجود ہے۔ ناظرین، ایک اور روایت میں یزید کی موت کا یہ سبب بھی بتایا گیا ہے کہ وہ ایک رومیو نسل لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا، لیکن اس لڑکی نے دل میں یزید کے لیے نفرت پالی ہوئی تھی اور ایک دن رنگ رولیاں منانے کے بہانے اس لڑکی نے یزید کو ویرانے میں تنہا بلایا اور تیز ہوا نے یزید کو بدمست کر دیا، لیکن اس لڑکی نے یہ کہتے ہوئے اس ملعون پر خنجر سے وار کیے کہ جو بے غیرت اور ناپاک اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو وہ میرا وفادار کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لڑکی نے یزید ابن معاویہ علیہ اللہ پر خنجر کے پے در پے وار کیے اور اس کو چیر پھاڑ کر وہیں اس کی لاش کو چیل کووں کی دعوت کے لیے پھینک دیا۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے آلی موالی وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں دفن کر دیا۔ ناظرین، کتاب امام حسین علیہ السلام کی کرامات کے صفحہ نمبر 47 پر ایک شامی شخص نے یزید کی موت کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک دن یزید اپنے بندر کو خچر کی پشت پر بٹھا کر اس کو دوڑا رہا تھا اور خود بھی مستی اور مدہوشی کی حالت میں گھوڑے پر بیٹھ کر اس خچر کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا تھا۔ اچانک زمین پر گرا جس وجہ سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور اس دن سے یزید ابن معاویہ ملعون کھڑا نہیں ہو سکا اور یوں وہ ملعون جہنم واصل ہو گیا۔ یزید صرف 3 برس 6 ماہ تک تخت شرارت و خباثت کر کے 14
ربیع الاول سن 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے میں 39 سال کی عمر میں جہنم رسید ہوا اور اس ملعون کی قبر دمشق میں آج بھی نشان عبرت بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ یزید علیہ اللعن نے اہل بیت اطہار پر وہ ظلم کیے کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، لیکن تاریخ اس بات پر بھی شاہد ہے کہ اہل بیت اطہار سے دشمنی کی بنیادیں یزید نے استوار نہیں کی تھیں، بلکہ اہل بیت اطہار سے دشمنی کی بنیادیں اس کے آباء و اجداد سے جاری ہو چکی تھیں۔ اور واقع کربلا کے پس منظر کی ویڈیوز میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ بنو امیہ نے پہلے دن سے اہل بیت اطہار کے بغض میں ایسے تمام اقدامات کیے جو بعد میں واقع کربلا کا سبب بنے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم واقع کربلا کے پس منظر میں تاریخی اور تحقیقی ویڈیوز پیش کریں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، تاکہ آنے والے دنوں میں ہم واقع کربلا کے حقیقی تاریخی پس منظر پر ویڈیوز بنا سکیں۔